अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। आज से कई साल पहले किसी मुल्क के दूर दराज बस्ती में एक चक्कीबान रहता था जिसने इस फ़ानी दुनिया में अपनी ज़िंदगी की कई बहारें देखी थीं और ज़माने की गर्म सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। उस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोज़ी खाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। उसके 3 बेटे थे जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म मेरे प्यारो, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी अच्छी और बुरी गुजरती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊंट की तरह है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबे बाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने अमाल की गठड़ी कंधे पर उठाऊंगा और इस फ़ानी दुनिया से कूच करके आलमे बका में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने और इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे गमगीन होने का सबब यही है कि ये एक चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्की बान के बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे एक ज़बान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चक्की के पहिए घुमाते रहें ताकि घर के अखराजात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के ना होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ भी ना हो। चक्की बान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह ताला से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, और तुम भी जानते हो कि 200 बातें अगले अमल जितनी कीमत भी नहीं पाती, इसलिए के बाद और अमल का दरमियानी फ़ासला ज़मीन और आसमान के दरमियानी फ़ासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं कि तुम वाकई मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए घुमाते रहे तो बहुत बेहतर होगा, या फिर जिस भाई को मुनासिब समझो चक्की उसके हवाले कर देना, वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी बद्दुआएं देंगे। जब बूढ़े चक्की बान ने अपनी बात ख़त्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए चक्की का इंतज़ाम मैं अच्छी तरह संभाल लूँगा। बूढ़े बाप ने तीनों बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, खूब अक्ल सलीम ही इस बात का फ़ैसला करेगी। मैं इम्तहान के बगैर ना ही किसी बेटे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और ना ही इनकार करता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन बेहतर है और आसान तरीके से चक्की के पहिए घुमा सकता है। लेकिन गौर से सुन लो और कोशिश करो कि तुम तीनों भाई इम्तहान में कामयाब हो सको। तीनों बेटों ने जब इम्तहान का नाम सुना तो शौक़ से तायद की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोटों की 3 थैलियाँ उठा लाया और फिर बेटों के पास आकर कहा, इन गठड़ियों में अखरोट हैं, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठड़ी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मुतल्लिक बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठड़ी उठा ली, क्योंकि ये गठड़ियाँ ज़्यादा वज़नी ना थीं। फिर उसने तबीले की तरफ इशारा किया और कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गधे तैयार कर लो और ज़्यादा राह के लिए कुछ खुराक और रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की और सफ़र की तैयारी करते हुए ज़्यादा राह साथ लिया और गधों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तहान अब शुरू होता है, तुम अभी शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और बाआफियत लौटोगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम तीनों में से हर एक शख्स
میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا، پھر انہیں میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ دنیا میں رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس سفر میں 3 دن سے زیادہ حرج نہ کرنا۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے، اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ کو خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ روانہ ہو جاؤ، تمہارا کام زیادہ ہے اور وقت کم۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھوں پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کی طرف کر لیا۔ اب وہ شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے سوالوں کی آمد و رفت تھی۔ یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہ امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے سامنے پہنچے گا تو چکی کا مالک بن کر اس کے پہیے گھمائے گا۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے اور چلتے جا رہے تھے کہ اچانک مڑ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور چکی بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے اور ان کے سامنے شہر کا لمبا سفر ہے جس کے لیے انہیں چلنا ہے اور بس چلنا ہے۔ قصہ مختصر، انہوں نے کچھ دیر مزید سفر کیا، لیکن آخرکار بہت چل تھک گئے۔ اچانک انہیں دور سے ایک سایہ دار اور آرام دہ جگہ دکھائی دی، اس لیے منجلے بھائی نے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آرام کا وقت ہے، کچھ کھا پی لیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے جسم کی دوسری ماندہ طاقت بھی جواب دے جائے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی بات مان لی اور اپنے گدھوں کے ہرجوں سے کھانے پینے کا سامان نکالنے لگے۔ اتنے میں بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس! تم نے دیکھا ہے کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائیوں نے آگے بڑھا اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، راستے میں اس کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ تمام پانی بہہ گیا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، تم نے بڑی ہی لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ اب تمہارے پاس سوائے اس مشکیزے کے کوئی برتن نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں تو ایسے حادثات ہوتے ہی ہیں، اس لیے آؤ اور بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا، پہلا ضروری کام یہ ہے کہ پانی تلاش کریں۔ بڑے بھائی نے کہا، آگ جلانے کے لیے لکڑی تلاش کرنی ہے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا بنائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا تو کہا، مشکل اور اہم کام لکڑیاں جمع کرنا ہے، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا۔ اگر لکڑی نہ ہوئی تو ہم کھانا کیسے پکا سکتے ہیں؟ بڑے بھائی نے اپنی بات کہہ کر کے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیوں کی تلاش میں چل پڑا۔ لیکن منجلے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، واقعی اہم کام تو لکڑی کا انتظام ہے، گویا پہاڑ کھودنا ہوگا تاکہ اسے لکڑی نکالی جائے۔ نہیں میرے بھائی، مشکل کام تو کھانا پکانا ہے۔ اگر لکڑی اور پانی دونوں موجود ہوں لیکن پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ منچلے بھائی نے اتنا ہی کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور کھانا پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا، اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چل پڑا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ملنا بے حد ضروری ہے۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پہاڑ کی طرف چل پڑا جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ اس کے دوسرے بھائی بھی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔
اور انہیں یقین تھا کہ وہ سب اپنے اپنے کام سے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے۔ الغرض چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اپنے کندھے کے ساتھ لگایا اور پہاڑ کی طرف چل پڑا تاکہ اسے پانی مل جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔ اس نے پہاڑوں کے چند ٹیلے عبور کیے۔ اسے پانی کا وجود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ پریشان تھا کہ اس کے بھائی پیاس سے جان نہ دے دیں اور ہمارا سفر یہیں ختم نہ ہو جائے۔ پھر ہم نہ تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باغ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا اور سوچتا رہا اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے چلنے اور اس کے شر پر دھیان دے اور چاروں طرف دیکھے۔ ممکن ہے کہ اسے پانی نظر آ جائے یا اس کے چلنے کی آواز سنائی دے۔ ادھر ادھر چلنے سے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ابھی پھر رہا تھا کہ اسے دور سے پانی ٹپکنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے کان کھڑے کیے اور پھر پانی کے ٹپکنے کی آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اب وہ بے حد خوش تھا، لیکن اس کے قریب پہنچا تو اپنی جگہ پر حیران و پریشان کھڑا ہو گیا۔ چشمے کا پانی بہت کم تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ مشکیزہ بھر لے گا۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ اپنے بھائیوں کی فکر تھی۔ بہرحال وہ نہایت احتیاط سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے مشکیزہ بھرا اور نہایت حوصلے سے چاروں طرف دیکھ کر مشکیزہ اٹھایا اور واپس چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک پتھر کو پھلانگتے ہوئے پھسلا اور چاروں شانے جت گر پڑا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا اور سب سے پہلے مشکیزے کو دیکھا جو صحیح سلامت تھا۔ اس لیے خوش ہوا اور اپنے زخموں کو بھی نہ سہلایا اور آگے چل دیا تاکہ جلد سے جلد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچے۔ چھوٹا بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں سوئے ہوئے ہیں، گویا 7 بادشاہوں کو خواب میں دیکھ رہے ہوں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی۔ اس نے اخروٹوں کی تھیلی کھولی تھی، اس لیے چھلکے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ جب چھوٹے بھائی نے ان دونوں کو بیدار کیا تو وہ مشکیزے کو دیکھ کر اس پر پل پڑے اور گٹا گٹ پانی پینے لگے، اور جب سیر ہوئے تو اعتراض کرنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں رہے ہو؟ جب ہم پیاس اور تھکاوٹ سے مجبور ہو گئے تھے تو تھک کر سو گئے، اگرچہ تم نے مشکیزہ اٹھا لیا تھا لیکن اصل میں سیر و سیاحت کرتے رہے ہو۔ دوسرے بھائی نے کہا، افسوس، پانی کے لیے میں خود جاتا تو صاف اور پاکیزہ پانی لاتا اور اتنی دیر بھی نہ لگاتا، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارا کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے جی میں جو کچھ بھی آیا اپنی اپنی کہتے رہے اور چھوٹا بھائی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پکایا اور کھانے کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چکی بان کے بیٹے کئی حادثات سے گزرے، پھر تینوں بھائی تھکے باندھے اور بھوکے پیاسے شہر پہنچ گئے۔ چھوٹے بھائی نے جوں ہی شہر میں قدم رکھا تو کہنے لگا، میں تو سب سے پہلے اپنے والد کے دوست کے پاس جاؤں گا اور اسے اپنے والد کا پیغام بھی پہنچاؤں گا۔ منچلے بھائی نے کہا، ابھی کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، سالن تو نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم کل اور پرسوں تک اس شہر میں رہیں گے۔ ابھی تو تھکاوٹ سے ہمارا بدن چور چور ہے، اس لیے آج میں تو پورا دن آرام کروں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو ضرور جاتا، لیکن اس وقت تو مجھے آرام کرنا ہے، اس کے بعد بازار جا کر کچھ خریدوں گا۔ آخر کئی سالوں سے میری خواہش تھی کہ ایک جوڑا گرم موزے خریدوں۔ اگر میں اب موزے نہ خرید سکا تو شاید پھر کبھی مجھے موقع نہ ملے۔ اگر میں کل اپنے باپ کے دوست کے پاس نہ جا سکا تو پرسوں اس کی خدمت میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ صورتحال دیکھ کر صرف چھوٹا بھائی ہی رہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے پہلے روانہ ہو جائے اور اپنے باپ کا پیغام ان کے دوست تک پہنچائے اور ان سے حلال رزق کمانے کے ذرائع دریافت کرے۔
اگلے دن صبح منجلا بھائی اپنے باپ کے دوست کے دروازے کے باہر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے کھولا اور کہا، میرے خاوند کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ حکیم سے نسخہ لایا تھا۔ اب وہ دکان سے دوا لینے گیا ہے۔ اگر وہ پھر دوپہر تک لوٹ آیا تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ منجلا بھائی نہایت بے صبر اور جلد باز تھا، اس لیے کہنے لگا، شہر میں میرے اور بھائی کے ابھی کئی کام ہیں، آج نہیں تو یقیناً کل تک ملاقات ہو ہی جائے گی، اس لیے اب میں جاتا ہوں اور کل طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ آتا ہوں۔ اس نے یہی کہا اور اپنے بھائیوں کے پاس سرائے میں آ گیا۔ اب جیسے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ وہ موزے خریدے گا، اس لیے وہ موزے خریدنے کے لیے بازار چلا گیا، اور جب اس نے مال تول پوچھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس رقم بہت کم ہے، اس لیے وہ واپس اپنے بھائیوں کی تلاش کرنے لگا اور اپنی مجبوری ان سے بیان کی، لیکن اس کے بھائی بھی اس کی طرح خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہوں نے اپنا سر جھکایا اور کچھ بھی نہ کہا۔ بڑا بھائی جب اپنے بھائیوں سے نا امید ہو گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو مجھے اپنے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کرنی پڑے گی تاکہ موزے خرید سکوں۔ پھر وہ دوبارہ بازار گیا اور اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر کے اپنے پسندیدہ موزے خرید لیے۔ اگلے دن منجلا بھائی طلوع آفتاب کے وقت اپنے باپ کے دوست کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی انتظار کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کسی کام کی غرض سے گھر پہنچ کہ اب ہمارے لیے کون سا کام باقی رہ گیا ہے۔ منجلے بھائی نے کہا کہ میرے ذمے جو کام تھا میں نے پورا کر لیا، بس اپنے باپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ باپ کا دوست سفر پر گیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام باقی نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھو تو میرا کوئی کام باقی نہیں ہے جسے میں پورا کروں، میں تو یہاں صرف موزے خریدنے آیا تھا جو میں نے خرید لیے، بس اب مجھے پیغام پہنچانا ہے اور میں یہ کام کل انجام دے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ہمیں کل صبح روانہ ہو جانا چاہیے۔ تمہیں تو یاد ہوگا کہ باپ نے کہا تھا، اگر تم دیر سے لوٹو گے تو شاید مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ بڑا بھائی تو ایسی باتیں سننے کا منتظر تھا، اس لیے وہ خوش ہوا اور کہا، اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا، اس لیے اگر باپ نے پوچھا تو کہہ دوں گا کہ میرا پہلا اور ضروری کام پیغام پہنچانا تھا، لیکن دیر ہو گئی تھی اور تمہارا دوست پھر، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جلدی واپس آؤں۔ قصہ مختصر کہ اس رات تینوں بھائی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ دوسری صبح جب اٹھے تو اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بڑے بھائی سے زیادہ کوئی بھی خوش نہ تھا، وہ اپنی ہر بات کے ساتھ ساتھ کہتا کہ یقیناً باپ میری عقل اور سمجھ کی داد دے گا، اور میرے مقابلے میں تم نے جو کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے تو اخروٹوں کو چھوا تک نہیں ہے۔ البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے چند اخروٹ کھائے ہیں اور اپنا ہی جی بہلایا ہے، لیکن میں نے تو ان سے پورا فائدہ اٹھایا، انہیں فروخت کر کے موزے خرید لیے ہیں۔ حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسے کرتے اور کامیابی سے لوٹتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب سے منہ میں انگلیاں دے دیں اور پھر کہا، ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا، ہائے میں نے بھی ایسا کیوں نہ کیا۔ یقیناً اب تمہاری عقل مندی کی بدولت تمہیں چکی کا مالک بنا دیا جائے گا اور ہمیں وہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تینوں بھائی انہی باتوں میں سرگرم تھے اور آخر گاؤں اور پھر گھر پہنچ گئے، اور جب باپ کے سامنے حاضر ہوئے تو باپ نے کہا، میرے بیٹو، اب جاؤ اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تینوں بھائی چلے گئے اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر کھانا کھایا اور تازہ دم ہو گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ سفر کے واقعات و حالات بتائیں۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب باری باری اپنا واقعہ بیان کرو جو تمہیں سفر میں پیش آیا ہے۔
और हर एक बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी सरगश्त बयान की। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बात निहायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाप, तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए घुमाता रहे। मंझले भाई ने बाप के फैसले पर एतराज़ किया, लेकिन उनके बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढालते तो सबसे मुश्किल काम की अंजामदही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता होकर पानी की तलाश में निकला था और ज़ख्मी होने के बावजूद भी मशकीज़ा भर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अमानत और उस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में ही मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और उसे हलाल रोज़ी हासिल करने के तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारा छोटे भाई को अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ। ये इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम भी अंजाम दे सकता है और ये इस चक्की के पहिए अच्छी तरह घुमाएगा, लोगों की अमानतें यानी गंदम और आटे की हिफाजत करेगा और इसमें ख़यानत ना करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से भी जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई शख्स उस पर बदअहदी या बददियानती का कोई इल्ज़ाम ना लगा सकेगा। बस इसीलिए आज के बाद ये उस चक्की का मालिक है। बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखता हुआ कहने लगा, अगर अब तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेखबर कह सकते हो। इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है। इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है या नहीं? और छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करते रहे। उसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए घुमाता रहा और उम्र भर लोगों के हक से पहलूदही करता रहा और वो कई साल इस फ़ानी दुनिया में रहा और उसके करबो जवार में रहने वाले लोग उसकी दयानतदारी के मुतरिफ रहे। और मेरी दुआ है कि जब तक ये दुनिया कायम है आप सब भी सदा ज़िंदा रहें और खुश रहें। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।